अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, ये हमारी आखिरी वीडियो इस नज़म की। इसमें हम आखिरी 3 अशार की तशरीह करेंगे। तो इस नज़म में हमने टोटल 4 वीडियो बनाई थी, क्योंकि अशार की तादाद ज़्यादा थी इस नज़म में। तो अल्लामा इकबाल की इस नज़म में 12 अशार की तादाद थी और हमने 3 3 अशार हर वीडियो में उसकी तशरीह की। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमारे आखिरी 3 अशार शेर नंबर 10, शेर नंबर 11 और शेर नंबर 12 है इस वीडियो में। और आज हम उनकी तशरीह करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी नज़म का नाम है ख़िताब जवानान इस्लाम, और ये नई किताब है, 2026 में अभी आई है और 2027 में इसके पेपर हैं। तो शेर नंबर 10 है हमारा। हकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुस्लिम से कोई चारा। तो अजीज तुलबा, इस शेर के मुश्किल अल्फाज में नहीं देखते। आईने मुस्लिम तस्लीम किया गया कानून या कामिल कानून, चारा इलाज या काम। तो अजीज तुलबा, हमारी नज़म का उन्वान खिताब जवानान इस्लाम। शायर इसने ये नज़म लिखी है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा। और मफ़हूम की जानिब जाने से पहले इसके बारे में, मफ़हूम के बारे में मैं आपको एक लाइन में वैसे बताता जाऊं कि बेसिकली शायर जो है, मुसलमानों की हुकूमत छिन जाने का अफसोस नहीं होता शायर को, क्योंकि वो कहता है कि हर अरूज के बाद ज़वाल आता है। लेकिन शायर को अफसोस ये है कि हमने आइन मुस्लिम, यानी जो तस्लीम शुदा आइन था, यानी कि इस आइन से मुराद इस्लाम दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना छोड़ दी थी। अगर हम दीन इस्लाम पर पाबंदी अब भी करें तो दोबारा भी हुकूमत के मुस्तहिक हो सकते हैं। तो ये बेसिकली इस शेर में शायर कहना यही चाहता है। तो अपने मफहूम की जानिब अजीज तुलबा जाते हैं। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ हुकूमत के ख़त्म होने का गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हुकूमत हमेशा कायम रहने वाली चीज़ नहीं होती। असल अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों ने इस्लाम के असूलों और अपनी हकीकी इस्लामी ज़िंदगी को छोड़ दिया। शायर कहता है, जब कोई कौम अपने दीन, अखलाक और किरदार से दूर हो जाती है तो इसका ज़वाल यकीनी हो जाता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अगर मुसलमान दोबारा कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करें तो वो इज़्ज़त और सरबुलंदी दोबारा हासिल कर सकते हैं। शेर की तशरीह में अल्लामा इकबाल मुसलमानों को एक अहम हकीकत समझाते हैं। वो फरमाते हैं कि हुकूमत, इक़्तिदार और दुनियावी सल्तनतें हमेशा बाकी नहीं रहती। दुनिया में हर कौम के अरूज और ज़वाल का एक वक्त मुकर्रर है, इसलिए सिर्फ हुकूमत के चले जाने पर रोना दानिशमंदी नहीं। असल नुकसान ये है कि मुसलमानों ने इस्लाम की हकीकी तलीमात, कुरान और सुन्नत, इखलाक, इत्तेहाद, अदल, इल्म और अमल को छोड़ दिया है। अल्लामा इकबाल के नज़दीक जब मुसलमान अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते थे तो दुनिया की क़यादत इन्हीं के हाथ में थी। इनका किरदार, इल्म, इंसाफ और बहादुरी पूरी दुनिया के लिए मिसाल थी। लेकिन जब वो दीन से दूर हो गए, आपस में इख्तलाफात के शिकार हुए और बेअमली को अपना लिया, तो इनकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई। इसलिए शायर, मतलब कि अल्लामा इकबाल, नौजवानों को नसीहत करते हैं इस नज़म में कि अगर वो दोबारा इस्लामी तलीमात को मजबूती से साम लें तो इज़्ज़त, ताकत और कामयाबी एक बार फिर इनका मुकद्दर बन सकती है। अल्लामा इकबाल ये पैगाम देते हैं कि कौमों की तरक्की का राज सिर्फ सियासी ताकत नहीं, बल्कि मजबूत ईमान, आला किरदार, इल्म, अमल और इस्लामी असूलों पर कायम रहने में है। जब ये सफ़ात वापस आएंगी तो अल्लाह ताला भी मुसलमानों को दोबारा सरबुलंदी अता फरमाएगा। और अजीज तुलबा, जो तशरीह होती है उसमें लाजमी हवाले के तौर पे शायरी शामिल किया करें। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जला दे पातशाही हो के जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। जला दे पातशाही, बादशाही निज़ाम का रोब है, और जमहूरी तमाशा जो है वो जमहूरियत का वो रूप है जो महज दिखावा बनकर रह जाता है, इसको कहा जाता है। और दीन और सियासत, दीन और सियासत जो है वो सियासत से इखलाकी इक़दार और इल्हामी असूलों की जुदाई, और चंगेज़ी जो है जुल्म, बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की पामाली को कहते हैं। तो इस तरह अगर इस शेर का मफहूम देखा जाए तो इसका मफहूम ये है कि
چاہے بادشاہی نظام ہو، جمہوری حکومت ہو، یا سیاست دین، اخلاقیات، اصول اور خدا ترسی کو الگ کر دیا جائے تو ظلم اور وحشیانہ چنگیزی بن جاتی ہے۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال واضح کرتے ہیں کہ چاہے خواہ حکومت بادشاہت کی ہو یا جمہوری، اگر اس کی بنیاد دین اور انصاف اور اخلاق پر نہ ہو تو وہ ظلم و جبر کا نظام بن جاتی ہے۔ شعر نمبر 11، خطاب جوانان اسلام، یہ نظم ہے علامہ اقبال کی، اور نئی کتاب ہے، 2026 میں آئی ہے اور 2027 میں اس کے پیپر ہیں۔ تو اس کا سیکنڈ لاسٹ جو شعر ہے 11 نمبر، وہ پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کا مفہوم بھی بیان کریں گے، اور اس کے اگر مشکل معنی ہیں تو وہ بھی اس کو دیکھیں گے۔ شعر ہے 11 نمبر، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ آباد جو ہوتے ہیں، آبا و اجداد، پرانے لوگ جو باپ دادا ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، اور سپارہ جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے اس کا معنی ہے۔ تو عزیز طلبہ، نظم کا عنوان ہے خطاب جوانان اسلام، اور شاعر کا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ۔ علامہ اقبال میں جو ہے اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بزرگوں کی کتابیں یورپ میں دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ علامہ اقبال بیسیکلی اس شعر میں کہتا ہے وہ علم جس سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھانا تھا، شاعر کہتا ہے، یعنی کہ علامہ اقبال کہتا ہے، اس سے اہل یورپ مستفید ہو کر اہل علم اور ترقی یافتہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو مفہوم کی جانب جاتے ہیں، یہی چیز مفہوم میں بیان کی گئی ہے۔ مفہوم، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد نے علم و حکمت کا جو عظیم خزانہ چھوڑا تھا، آج اس کی بہت سی قیمتی کتابیں یورپ کی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ جب مسلمان اپنی اس گراں قدر علمی میراث کو دوسروں کے پاس دیکھتے ہیں تو ان کا دل غم اور افسوس سے بھر جاتا ہے۔ تو تشریح کرتے ہیں عزیز طلبہ، علامہ اقبال مسلمانوں کے شاندار علمی ماضی اور موجودہ زوال کا ذکر کرتے ہیں اس شعر میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد نے علم، فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات اور سائنس کے میدانوں میں بے شمار خدمات انجام دیں۔ ان کی لکھی ہوئی قیمتی کتابیں علم و حکمت کے ایسے موتی ہیں جن سے پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ مختلف ادوار میں یہ نایاب کتابیں یورپ کے کتب خانوں میں منتقل ہو گئیں اور آج بھی وہاں محفوظ ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ 1905 میں تعلیم کے سلسلے میں اور 1931 میں گول میز کانفرنس کے موقع پر یورپ کا سفر کیا۔ وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے عظیم علمی ذخیرے کو دیکھا۔ یہ منظر ان کے لیے باعث فخر بھی تھا اور باعث افسوس بھی، کیونکہ یورپ انہی کتابوں سے فائدہ اٹھا کر سائنس، تحقیق اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا تھا، جبکہ مسلمان اپنی علمی میراث سے بے خبر ہو چکے تھے۔ آگے جا کے علامہ اقبال کو اس بات کا بھی شدید دکھ تھا کہ مسلمان علم و تحقیق کے بجائے فرقہ بندی، ذات پات، باہمی اختلافات اور فضول جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج بھی ہم پاکستان کے حالات دیکھیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ ہمیں فرقہ واریت ہی نظر آتی ہے، جو بیسیکلی ہماری تنزلی اور ہمارے زوال کا سبب ہے۔ اور یورپ جو ہے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں فرقہ بازی میں رکھے ہوئے، تاکہ یہ نوجوان جو ہیں وہ کسی صورت آگے نہ آ سکیں، علمی اور تحقیقی لحاظ سے ترقی نہ پا سکیں، بلکہ یہ فرقہ واریت اور ذات پات کا شکار رہیں۔ اس لیے وہ نوجوانوں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنے اسلاف مطلب کہ اپنے باپ دادا، اپنے بزرگوں کی علمی میراث سے دوبارہ تعلق قائم کریں، کتاب سے محبت پیدا کریں، جدید علوم حاصل کریں اور تحقیق کو اپنا شعار بنائیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک قوموں کی ترقی کا راز علم، اتحاد، محنت اور مسلسل عمل میں پوشیدہ ہے، جبکہ جمود، تعصب اور فرقہ واریت قوموں کو زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو اتحاد، اخوت اور علم کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک جب تک مسلمان فرقہ بندی اور باہمی اختلاف کو ترک کر کے علم و تحقیق کو اپنا شعار نہیں بنائیں گے، وہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ایک اور شعر علامہ اقبال کا ایڈ کرتے ہیں، اور یوں ہی ہماری 11 نمبر شعر جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کی تشریح ختم ہوگی۔ بقول اقبال ہے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا،
کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو عزیز طلبہ، جو ہی ہمارا ایک خوبصورت شعر اختتام کو پہنچا، اس کی تشریح ہم نے بہت ہی انتہائی آسان الفاظ میں کی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، ہماری اس نظم کا آخری شعر نمبر 12، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہماری نظم ہے خطاب جوانان اسلام، شعر نمبر 12 اس کا آخری۔ غنی روز سیاہ پیرے کنا رات تماشا کن، کہ نور دیداش روشن کن چشم زلیخا را۔ تو یہ فارسی کا شعر ہے، اس کے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ غنی شاعر کا تخلص ہے، غنی کشمیری کا بیسیکلی یہ شعر ہے کہ یہ غنی اپنا تخلص یہاں پہ لکھتا ہے۔ روز سیاہ تاریخ دن کو کہتے ہیں، پیر کنا حضرت یعقوب علیہ السلام، پیر کنا ملک شام کے شہر کناس کے بزرگ کو کہتے ہیں، اور شام کے بزرگ جو تھے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے سفر کیے جاتے ہیں۔ را تماشا کن، غور کر، نور دیداش اس کی آنکھوں کا نور، مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تشبیہ دی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کا نور روشن کن، روشن کر رہا تھا چشم زلیخا را، زلیخا کی آنکھیں یہاں پہ اس سے مراد ہے۔ تو عزیز طلبہ، انتہائی خوبصورت شعر، اور اس کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے نظم کا عنوان ہے خطاب جوانان اسلام، اور شاعر علامہ اقبال علیہ رحمہ۔ اس کا مفہوم دیکھنے سے پہلے اس شعر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بیسیکلی اس شعر میں آئے غنی پیر کنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سیاہ دن کا اندازہ اس بات سے کر کے ان کی آنکھوں کا نور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہے تھے۔ وہ مفہوم کی جانب آتے ہیں عزیز طلبہ۔ علامہ اقبال اس شعر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیر کنا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو غم اور مصیبت کو خوشی میں بدل دے۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں دکھ اٹھایا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بیٹے سے ملا دیا۔ علامہ اقبال نوجوانوں کو امید، صبر اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے کا درس دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ مایوسی مسلمان کی شان نہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس شعر کی تشریح کریں گے انتہائی سادہ الفاظ میں۔ شعر دراصل فارسی کے مشہور شاعر طاہر غنی کشمیری کا ہے، جسے علامہ اقبال نے اپنی نظم میں بڑی خوبصورتی سے شامل کیا ہے۔ اس شعر میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کے مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں برسوں روتے رہے، جہاں تک کہ ان کی بنائی جاتی رہی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی اور حسن سے زلیخا کو فائدہ پہنچا۔ شاعر نے اس واقعے کو مجازی انداز میں بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال اس مثال کے ذریعے مسلمانوں کی حالت پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسلاف، یعنی کہ بزرگ، ان کے پرانے لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے خدمات دی، تعلیمی محاذ پہ خدمات دی، علم، فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات اور دیگر علوم میں بے مثال خدمات انجام دی، اور ایک عظیم علمی خزانہ چھوڑا، لیکن بعد میں مسلمان اس کی قدر نہ کر سکے۔ دوسری طرف یورپ نے انہی کتابوں اور علمی سرمایہ سے فائدہ اٹھایا، تحقیق کی، نئی ایجادات کی اور ترقی کی بلندیاں حاصل کر لی۔ اقبال نوجوانوں کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اسلاف کی علمی میراث سے دوبارہ رشتہ جوڑیں، کتاب سے محبت کریں، علم و تحقیق کو فروغ دیں، اور اپنی کھوئی ہوئی علمی عظمت کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک مسلمان علم، تحقیق، محنت اور عمل کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، وہ ترقی یافتہ اقوام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی تشریح کے حوالے سے ایک شعر علامہ اقبال کا یہاں پہ شامل کرتے ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ اس شعر میں بھی علامہ اقبال امید اور یقین کا درس دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں دوبارہ ایمان، امن، اتحاد اور محنت پیدا ہو جائے، ان کا زوال عروج میں بدل سکتا ہے۔ یہی پیغام اس شعر میں حضرت یعقوب کے واقعے کے ذریعے دیا گیا کہ انہوں نے انتظار کیا اور آخرکار اپنے بیٹے سے ملنے میں کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ انتظار میں ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی،
لیکن انہوں نے انتظار کرنا نہ چھوڑا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ ہماری یہ نظم علامہ اقبال کی ہمارا سبق نمبر 15 اختتام کو پہنچی، اور امید کرتا ہوں کہ یہ تین تین کے اشعار کی جو 4 ویڈیو تھی، 12 اشعار تھے ٹوٹل، اس کی تشریح انتہائی سادہ الفاظ میں نے کی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسے سمجھ آئی ہوگی کہ اگر پیپر میں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم نظم ہے پیپر کے حوالے سے، اگر اس سے تشریح آتی ہے تو آپ بالکل آپ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس تشریح کو حل نہ کر سکیں، کیونکہ بالکل سادہ الفاظ یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں، تحریر کیے گئے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ انشاءاللہ سبق نمبر 16 اور اگلی جو نظم اس کا نام ہے وغیرہ، وہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔